अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही पुरानी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू पाकिस्तानी है और वही करंट सिचुएशन है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं लोगो बनवा रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट किया करूँगा प्रोग्राम। मैंने उसका नाम रखा है आज का निचोड़ या खुलासा। अभी ये तय नहीं हुआ कि इन दोनों में से क्या होगा, कि सारा दिन का मीडिया देखने के बाद आपको सोने से पहले पाकिस्तानियों को खासकर बताया जा सके कि दिन भर में आज क्या रहा और मेरा आपका मुल्क पाकिस्तान और अमेरिका कहाँ है। सबसे पहले तो जहन में रखिए, जो कल खान साहब ने भारत से तिजारत से इनकार के बाद नई कलाबाजी खाई अल्ताफ़ हुसैन की तरह, कि जैसे अल्ताफ़ हुसैन सुबह को पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया करते थे, सुलह किया करते थे, यकजहती का इजहार किया करते थे, और शाम को जियो जंग न्यूज़ को उस इत्तेहाद को तोड़ने की खबर अपनी कराची की क़यादत को बगैर बताए पहुंचा दिया करते थे। तो खान साहब ने भी तिजारत का पहले फैसला किया और फिर काबीना में आके इनकार कर दिया, और हम्माद अज़हर नए वज़ीर ख़जाना बन गए। तो उस पर वो भी साथ में मदाहिया तौर पे बताते चलूँ कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर का एक जाली ख़त पाकिस्तान में तैयार करके शाये किया गया है। आप लोगों ने अक्सर ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो हम्माद अज़हर की तरफ से एक शेर जवाबन मैं भी सुना देता हूँ कि मैंने वो शेर खुद गढ़ा है। धमकियों भपकियों से डरने वाले नहीं हम, धमकियों भपकियों से डरने वाले नहीं हम, 100 जूते 100 प्यास खा के भी कोई न कुछ बिगाड़ सका हमारा। 100 जूते 100 प्यास खा के भी कोई कुछ न बिगाड़ सका हमारा। तो भारतीय वज़ीर ख़जाना को जिन्होंने भी ख़त लिखा, उनकी तरफ से याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी वो नहीं है जो भारत समझता है कि भारत के रिजर्वायर 541 बिलियन डॉलर होंगे, तो वो 10% समथिंग खर्च करता है, 40 बिलियन डॉलर अपनी फ़ौज पे। हमारे 13 बिलियन डॉलर हैं, तो हम 10 बिलियन डॉलर तो खर्च कर देते हैं फ़ौज पे। तो भारत को और भारत की तरफ से ख़त लिखने वालों को ये नहीं पता कि हमारी इकॉनमी जो मंजर पे है वो इकॉनमी नहीं है, हमारी ब्लैक इकॉनमी है। हम काले पे यकीन रखते हैं हर मामले में, हर जगह काला इस्तेमाल करते हैं। इकॉनमी भी ब्लैक है, हम भी ब्लैक हैं, हमारी सनतें भी ब्लैक हैं, हमारा टैक्स सिस्टम भी ब्लैक है। और आप लोगों ने सुन लिया होगा ना कि जो नए वज़ीर ख़जाना, आज का मुझे नहीं पता वज़ीर ख़जाना कौन है, कि ये 50s का पाकिस्तान बन चुका है कि किसी को पता ही नहीं कि आज वज़ीर आज़म कौन है। कल तक जो वज़ीर ख़जाना का ऐलान था वो शौकत तरीन थे, जिन्होंने आकर ये कह दिया कि 2.5 साल पहले ही इस इकॉनमी का ख़ात्मा कर दिया गया था, इसका बेड़ा गर्क कर दिया गया था। और आज जो इकॉनमिस्ट मैंने लोगों को सुना है वो कहते हैं इस हुकूमत को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ था, करना क्या था, करना क्या चाहिए, और इसने वो हाल कर दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो जो शौकत तरीन का बयान है वो इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील के तौर पर साबित होगा। देखिएगा आने वाले दिनों में कि जिसे वज़ीर ख़जाना बनाए जा रहे थे वो कहता है ये सब कुछ बर्बाद करके मेरे हाथ में दे रहे हैं, और पहले नैब से मेरा मुकदमा वापस लें, जो अपील पड़ी हुई है उससे पहले तो मैं आऊँगा नहीं, और नैब के क़वानीन भी बदलने होंगे। मतलब नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी। अब मैं अपोजिशन की बात की अहमियत नहीं देता, मगर जो गैर जानबदार तजिया निगार है उनको भी छोड़ दीजिए, जिसे ये बहुत तकिया करके लेकर आ रहे थे शौकत तरीन को कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था। उसने भी कह दिया कि नैब के क़वानीन बदलने पड़ेंगे और ये इकॉनमी का बेड़ा पहले ही गर्क कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुज़दार को इमरान खान अपनी ज़िद की वजह से नहीं हटाता। मैं कहता हूँ नहीं, और लोग भी कहते हैं कि वो उतरवाना चाहते हो तो जब चाहते उतरवा देते,
مگر بزدار ان کے مستقبل کے جو ارادے ہیں اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. کبھی پاکستان کے تاریخ، سیاسی تاریخ کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ جب کوئی حکومت بھگائی جاتی ہے نا تو پہلے منظر کشی کی جاتی ہے، عوام کو مایوس کیا جاتا ہے، بیزار کیا جاتا ہے، ان میں نفرت، غصہ، اشتعال پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ جب حکومت جائے تو مٹھائیاں بٹیں، لوگ نعرے لگائیں، پاک فوج زندہ باد، اور جانے والوں کو گالیاں دیں. جب بے نظیر بھٹو کے بھائی کا مرڈر ہوا، مرتضیٰ بھٹو کا، تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس دن ایک کالم لکھا کہ یہ قتل اس لیے ہوا ہے کہ جب بے نظیر اور آصف زرداری لاڑکانہ پہنچے تو ان پر انڈے مارے جائیں، ان پر ٹماٹر مارے جائیں، پتھر پھینکے جائیں. پھر سارے جہان نے دیکھا کہ بھائی کے، جس کے کندھوں پہ بھائی کا لاشا رکھا تھا، اس پر ٹماٹر بھی مارے گئے، اسے انڈے بھی مارے گئے، اسے پتھر بھی مارے گئے. یہ واقعہ پھر بعد میں برسوں بعد بے نظیر نے مجھے خود آنسوؤں سے روتے ہوئے سنایا کہ مجھ پہ کیا گزری تھی. تو میں نے اس پہ سوال بھی پوچھا تھا کہ جس دن بھائی کے آپ کو مارا گیا تو آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ تو میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے یہی سوچا تھا، مگر میرے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نے استعفیٰ دیا تو وہ مکمل جیت جائیں گے، زندگی بھر یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ کے بھائی کو مارا کس نے تھا. تو پھر میں نے طنزیہ ان سے کہا تو کیوں اب پتہ چل گیا؟ کہنے لگی ہاں پتہ چل گیا، وقت آنے پر کبھی بتاؤں گی، ابھی حالات نہیں ہیں. خیر، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. کل ایک سفارتکار کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا، بہت سینئر سفارتکار، بہت امریکہ پاکستان کو سمجھنے والے سفارتکار، کہا ہاں بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ بتائیں. کہنے لگے آج جو یہ انکار ہوا ہے بھارت سے، یہ ثبوت ہے کہ آج جو صفحہ چلاتے تھے کہ ہم ایک صفحے پہ کھڑے ہیں، آج وہ پھٹ گیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ یہ تجویز جو ہے فوج کی تھی کہ بھارت سے تجارت شروع کی جائے. آپ غور سے نہیں دیکھ رہے کہ روز باجوہ صاحب سے ایک سفیر کسی نہ کسی ملک کا ملتا ہے اور خان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. کل آخری سفیر شاید پولینڈ کے ملے تھے. کہنے لگے ان سفیروں میں کچھ سفیر وہ بھی تھے جو پیغام رسانی کر رہے تھے سعودی عرب، مڈل ایسٹ، امریکہ، بھارت اور پاکستان کے درمیان. اور حمزہ شہباز شریف سے امریکن کونسلیٹ جنرل لاہور کی ملاقات بھی انہی سے خفیہ ڈپلومیسی کا ایک حصہ تھی، جس پر مسلم لیگ نون کے اپنے حلقوں میں بڑی بے چینی اور بے قراری ہے کہ حمزہ سے کیوں. کہنے لگے کہ امریکہ نے تو اس تجارت کے خیر مقدم کرنے کے لیے بیان بھی تیار کر لیا تھا، مگر آخری لمحے میں اس بیان کو پھاڑا گیا کہ خان نے جو کیا اسے کسی نے عقل دے دی کہ بھارت تو بالکل نہیں بدلا، وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں سے جب آپ آئے تھے اس سے پہلے سے کھڑا تھا. یا آپ روز بدلتے ہیں، فاشسٹ بھی کہتے ہیں مودی کو، آر ایس ایس کا ایجنٹ بھی کہتے ہیں، انتہا پسند بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا قاتل بھی کہتے ہیں. تو کل جب آپ تجارت شروع کریں گے تو پرسوں کس منہ سے ووٹ لینے جائیں گے؟ تو خان صاحب ایک لمحے میں پلٹ گئے کہ مجھے تو پھنسایا جا رہا ہے. مجھے خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جب پاکستانی سیاستدان کو عقل آتی ہے وہ سر اتار دیتے ہیں. انہیں عقل بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آج کی کیا پالیسی ہے، کل کی کیا پالیسی ہے. ابھی ایک اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ انسانی تاریخ کا عجیب المیہ ہے اس ملک میں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزیر خزانہ 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، سال میں فارغ کر دیا جائے. منموہن سنگھ 5.5 سال رہے تو انڈین اکانومی کو اسٹیبل کر کے گئے تھے، اور پاکستان میں بھی اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. یہاں تو نہ چیف سیکریٹری کی کوئی اوقات ہے،
نہ سیکریٹری کی ہے، نہ وزیر کی ہے، نہ آئی جی کی ہے. جسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، دربار لگا کے مدح سرائی کرتے ہیں اور شام کو کہہ دیتے ہیں. اور پھر ایک کابینہ پوری رکھی ہوئی ہے تھوک چاٹنے کے لیے، جو کہتی ہے حفیظ شیخ کو ووٹ دینا اس لیے ضروری ہے کہ ملک جو ہے اس نے سدھار دیا ہے، معیشت کھڑی کر دی ہے، دنیا کی قوموں برادریوں میں ہمارا نام بڑا کر دیا ہے، اور حفیظ شیخ کا رہنا بہت ضروری ہے. پھر اچانک آ کر کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ نے وزیر اعظم کو بڑا مایوس کیا اور مہنگائی پہ مہنگائی کر دی، تو ان کا جانا بنتا تھا. اب وہ شبلی فرات غائب ہے جو یہ افسانے مختلف دنوں میں مختلف سنایا کرتے تھے. سارے ہی وزیر کہ خان صاحب تھوکتے ہیں، کابینہ چاٹتی ہے. تو ایک تماشا لگا ہوا ہے. مہنگائی کب شروع ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، کہاں جا کے شام کو رکتی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. دوسرے دن نعرے لگتے ہیں کہ مہنگائی ختم کر دیں گے. میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ عمر، وقت اور مہنگائی کبھی لوٹ کر نہیں آتے، یہ آگے بڑھتے ہیں. یہ خسارے کا سودا ہے. تو پھر ان حالات میں پی آئی اے بٹھا دی جاتی ہے، اسٹیل مل ختم کر دیا جاتا ہے، ادارے تتر بتر ہو جاتے ہیں. ایویشن کا کل وزیر پھر کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے 7 اور پائلٹ نکال دیے. 82 پائلٹوں کے جعلی لائسنس تھے 1988 سے لے کے 2013 تک، اور 562 تمام ملازمین ایسے ہیں جن کے جعلی سرٹیفکیٹ تھے، ان کی ایجوکیشنل جو ڈگریز تھی. یہ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اچھا 1988 سے لے کے 2013 تک کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ادوار میں سب کچھ ہوا. مگر لوگوں جاؤ غور سے دیکھو سول ایویشن کون چلاتا رہا ہے اب تک، اور پی آئی اے میں بھی 90% کون لوگ ہیں جو اوپر سے مینیج کرتے رہے ہیں، اور پی آئی اے سے لے کے ایویشن کے ایچ آر میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکیڈمی جو ہے لائسنس جو دیتی ہے اس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ رشید سے لے کے عمران خان تک، یا اداروں میں جو ہمارے حساس ادارے ہیں سارے، اس میں کون بیٹھا ہے غور سے دیکھیں. سیاستدان ہوں، بڑے افسران ہوں، وہ ایک ہی مخصوص لوگ لے کر آتے ہیں اور پھر کوڑا پھینک دیا جاتا ہے سیاستدانوں پہ. اس طرح میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں، یہ سیاستدان اس طرح کے لائے اس لیے جاتے ہیں سوچنے سمجھنے، عقل و شعور سے آری، کہ جو وہ کہتے رہیں یہ سنتے رہیں. اور ان میں سے جب کوئی سوچنا شروع کرتا ہے اس کی گردن اتار دی جاتی ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، اسے ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے. تو خان صاحب کے ذلیل و رسوا ہونے کا وقت آ چکا ہے کہ میں بہت قریب سے دور کھڑی قومی حکومت دیکھ رہا ہوں. یہ بزدار ایسے نہیں کنٹینیو کر رہا، کیونکہ مٹھائیاں بانٹنے، نعرے لگوانے کے لیے عثمان بزدار کا تسلسل بہت ضروری تھا. اور ہم ایک بار پھر وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے، بیک ٹو دی اسکوائر ون جسے کہتے ہیں نا، میں نے کل بھی کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ کچھ نہیں بدلا اور وہ بدلنے پہ بھی تیار نہیں ہے. ابھی ایک فوجی مجھ سے کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے ہی کہ بلوچستان میں جب ہم گئے تو اسکولوں میں جو ٹیچر پڑھا رہے تھے ان کی اپنی کوئی تعلیم نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ عقل و شعور والے لوگ بلوچستان میں تو آپ کو چاہیے ہی نہیں، جسے سمجھ آتی ہے ہم مار دیتے ہیں. تو وہ ناراض ہوئے کہ کس کو مارا. میں نے کہا اکبر بگٹی تک یہ جو جگہ جگہ لاشیں ملتی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، سارے ادارے ٹوٹ گئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کے سارے اہم ترین اداروں میں یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، مگر سیاستدان برے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی انتخابات غیر متنازع نہیں ہونے دیے. ہر انتخابات کے بعد اپوزیشن کہتی ہے دھاندلی ہوئی. عوام میں یہ تاثر کبھی پیدا ہی نہیں ہونے دیا کہ انتخابات جو ہیں غیر متنازع تھے، غیر جانبدار تھے اور انتہائی ایماندارانہ اور ویل پراپر تھے. ایسا کبھی نہیں ہو سکا. غیر سٹیبل جو انسٹیبل حکومتیں ہوتی ہیں
ان کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ لڑنے پہ ہی لگی رہتی ہیں کہ جیسے آپ موجود جو آج دیکھ رہے ہیں وہ کل بھی تھا، پرسوں بھی تھا۔ میڈیا بڑا ہو گیا ہے تو اب نظر آتا ہے۔ ان 2.5 سالوں 3 سالوں میں آپ نے ایک دن حکومت کو یا اپوزیشن کو سکھ کا سانس لیتے دیکھا ہے؟ اور اب یہ حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اسے وہاں پہنچا دیا گیا جہاں سب کچھ ختم ہو جائے۔ چلتے ہوئے آپ کو اپنی ایک سوشل میڈیا کی فرینڈ فوزیہ رفیق کی ایک دلچسپ پوسٹ سناتا چلوں کہ وہ کہتی ہیں کہ معشوق کا نام درختوں پہ نہ لکھیے بلکہ معشوق کے نام کا درخت لگائیے، اور اس میں ممکن ہے کہ آپ بعض اوقات جنگل لگانے میں کامیاب ہو جائے۔ دوستوں، مجھے خیال آیا کہ اگر معشوق کے نام پر درخت لگنا شروع ہو گئے تو ہمارے شاعر، ادیب، دانشور، صحافی یہ تو گھنے جنگلات کا ایک سمندر اگا سکتے ہیں۔ اسے سوچئے گا کہ اس میں کیا معنی ہے۔ انشاءاللہ کل کسی دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔